बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्की सियासी मंजरनामे में तब्दीली है। कल PDM का इजलास होने जा रहा है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अज़ाइम हैं उनका खुलकर इजहार किया है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। इन दो अहम मामलात के कई पहलू हैं नए जो सामने आए हैं, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ यकम मुहर्रमुल हराम से आज खलीफा दोयम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत है। आपको याद होगा हमारे जो नुक्ता नज़र के नाज़रीन के शामी साहब ने चारों खुलफाए राशिदीन के सिहरे लिख रखे हैं, ज़ियारात लिख रखी हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक अज़ मुजीबुर रहमान शामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर बिन अल-ख़त्ताब, रंग ऐसा कि सफ़ेद व सुर्ख गुलाब, खिलाफत की ज़िम्मेदारियों और फाका कशी ने छीन ली जिसकी आबोताब। जब कैद पड़ा ना तो उन्होंने खाना कम कर दिया, जैतून का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया। आंखें बड़ी उनमें डोरे उनाब, सर के बाल कम बहुत कम याब, नाक सीधा गाल भरे भरे, कद लंबा, तवालत के लिए इज्जत माप, हाथ पाँव बड़े बड़े मगर ना मौजूनियत से इज्तनाब, हरदम संजीदा लहजा खरा, तबीयत में गुस्सा, चाल तेज बस आ हुए बेताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पर चांदनी, क्या शान है, क्या शान है। मसाले माहताब, मसाले माहताब, दुआए नबी का जवाब, दुआए नबी का जवाब, जवाबे लाजवाब, वाह सुभान अल्लाह। आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, उमर इब्न अल-ख़त्ताब या उमर बिन हशाम, जिसे अबू जहल के नाम से जानते, उनमें से कोई एक मुझे दे दे अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, इसे दुआए नबी का जवाब, जवाबे लाजवाब, आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब। उसका कबूल इस्लाम कुफ्र पर बिजलियों की अताब, उसको खुदा की लगन उसी धुन में वो मगन, सुभान अल्लाह। उसी की आरजू में वो माही बेआब, उसके सामने कोई रुस्तम न कोई सोहराब, किरगसाने बातिल के लिए वो एक उकाब, खतीब माया नाज, बारगाह हक में उसके अल्फाज बारयाब, उस पर गवाह खुदा की आखिरी किताब। ऐसे मशवरे रसूलुल्लाह को दिए जो फिर आयत की सूरत में जो उतरे। अल्लाह ने इसकी तौसीक की। सदीक का जानशीन वो अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल का अमीन, उसके पास हर वक्त पाई पाई का हिसाब, आप अपना मुहतसिब उसकी अम्माल पर नज़र, इंतज़ामिया जी जी, उसकी अम्माल पर नज़र, अपने अमाल पर नज़र, अपने आमाल पर नज़र, हर लहजा ज़ेर एहतसाब, उसकी सिपाह बेपनाह, छा गई मिसाल आप, दूर दूर फैल गया। जी जी, फैल गई इस्लाम का जी, सल्तनत जो थी उसका फैलाव फैल गई। हाँ जी, उसकी सल्तनत बेपाया बेहिसाब, उसने ख़त्म कर दिया कैसर व किसरा का रोब ताप, उसके गदा कैकबाद व अफरासियाब, उसका अहद इस्लाम का शबाब, उसकी हुकूमत इस्तेहकाम इनकलाब। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत लाजवाब। पैबंद लगे कपड़े अजीज़, मुस्तरद अतलसो कम ख्वाब, उसकी गज़ा सूखी रोटी और प्याला आप, उसरतों में वो शादाब, उसकी निगाह में हेज इशरतों के शराब, उसकी एक निगाह से दिल की खेतियाँ सैराब, उसका जिक्र कार सवाब, उसकी राह राह सवाब,
اس کی سیرت اہل حق کا نصاب، اہل حق کا نصاب، اس کا ہر شرف بس شرف انتخاب، اس کی عظمتیں کہاں ہر کسی کو دستیاب، اس کے نام سے پہلے نام صدیق ہی کا باب، اس کے مشیر شیر خدا بو تراب، اس کی عزت رسالت مآب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے جی کہ حضرت حفصہ کے والد، وہ نبی کا رفیق، انہی کے پاس محو خواب، کافی ہے اس کے لیے یہ قول جناب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا سعادت ہے سر جو آپ کو نصیب ہوئی کہ آپ نے خلفائے راشدین کے سہرے لکھے، اور ان کا یوم شہادت جب بھی آتا ہے چاروں خلفاء کا تو ہم یہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ان کی شان میں یہ سہرہ، یہ زیارت جو آپ نے لکھ رکھی ہے، یہ پڑھتے ہیں آپ، ناظرین بھی مستفید ہوتے ہیں، ثواب بھی ہم حاصل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر اس پر۔ اب پر اجازت دیں، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن اب مینیو میں نے ڈسکس کر رکھا ہے کہ ملکی سیاست میں کچھ تبدیلیاں رونما اب نیا سال شروع ہو گیا محرم کا، جی ہاں پہلی تاریخ حضرت عمر فاروق کی شہادت، ہاں جی، اور پھر 10ویں محرم جی حضرت حسین کی شہادت۔ حضرت حسین کی تو شہادت، مسلمان جو ہیں، اقبال نے کہا ہے نا، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ ایسا ہی ہے۔ مسلمانوں کا خون جو ہے اسی نے تاریخ لکھی ہے۔ تو بہرحال ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو نیا سال مبارک، اللہ کرے کہ یہ ایک نعمت اور رحمت کا سال ثابت ہو۔ بالکل سر، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور پی ڈی ایم کا بھی ایک اہم اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، سربراہی اجلاس۔ بلاول نے کیا کہا ہے پہلے ذرا وہ دیکھیے، پھر نون لیگ کا رد عمل اور پی ڈی ایم کے اجلاس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، انلیجٹمیٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی، تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی۔ آگے جا کے اگر اپوزیشن سیریس ہیں، وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ذاتی مفاد کے بجائے، انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا، جمہوری ہتھیار اپنانا پڑے گا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن سیریس ہے، اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں، تو کل حکومت گر جائے گی۔ ہم تو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو بیسٹ وشز بھیجتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکا اب ہمارے بغیر ہو سکے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد از جلد اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے، عمران خان کو بھی بگا کے بھی دکھائیں گے۔ تب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے اصل مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ شام صاحب، گویا خلاصہ تو بلاول صاحب کا یہ مجھے لگا ہے کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ اسی صورت ہے اگر پی ڈی ایم بزدار صاحب کے خلاف پہلے اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے تو ہم ان کے ہم سفر ہیں، وگرنہ نیک خواہشات ہیں، آپ قبول فرمائیے۔ اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا۔ ان کے راستے تو الگ ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کا اب حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی، اس کا سبب جو بھی ہو، اس کا ذمہ دار جو بھی ہو، لیکن پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اب دو یعنی متوازی راستوں پہ چل رہے ہیں، ایک نہیں ہے۔ اور اے این پی بھی الگ ہو چکی ہے یا الگ کر دی گئی ہے، کچھ کہہ لیں آپ اس کو۔ تو اس لیے پی ڈی ایم کے ساتھ تو ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب بار بار جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں، اب اگر نو کانفیڈنس دیکھیے، یہاں تو پیپلز پارٹی کے پاس تو چند ووٹ ہیں پنجاب اسمبلی میں، 5 یا 6 ہیں میرے سیٹیں، اور اصل مسلم لیگ نون کے پاس طاقت ہے، لیکن جب تک پی ٹی آئی کے اندر بغاوت نہ ہو جائے
یا مسلم لیگ کاف آ کے نہ پھیر لے اس وقت تک پنجاب میں بزدار حکومت نہیں گر سکتی. مریم اورنگزیب صاحب آئی ہیں، ان سے بات کریں. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں یہ تحریک عدم اعتماد نہیں لا رہی اور کیوں ان کی دعوت قبول نہیں کر رہے. مریم صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام میں. شامی صاحب کا نقطہ آپ نے سن لیا. اصل میں بلاول صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے مشوروں پر عمل کرتی رہی، سنتی رہی، تب تک ہم حکومت کو ہر محاذ پر شکست دیتے رہے، چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں، سینٹ میں اسلام آباد سے سینیٹر کا انتخاب ہو یا دیگر معاملات ہوں. جیسے ہی آپ انفرادی سیاست پر راغب ہوئے تو شکست آپ کا حصہ بنی. اب وہ تجویز دے رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کا. تو شامی صاحب بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آپ اس آپشن پر کان دھرتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، شامی صاحب کا بھی اور جامی آپ کا بھی. شکریہ تو آپ کا. بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے، میں بھی شامی صاحب کو سن رہی تھی کہ وہ تو اب پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ چیئرمین سینٹ کا باپ کا ووٹ لے کر جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے اندر گیلانی صاحب، اگر یاد ہو تو مسئلہ نہ استعفوں پہ تھا، نہ مسئلہ نو کانفیڈنس پہ تھا. مسئلہ تب ہوا جب جو اصل روح تھی پی ڈی ایم کی، جس کے لیے پی ڈی ایم جو تھی وہ بنی تھی کہ جو آئین اور پارلیمان کی بالادستی ہو اور ووٹ کی عزت ہو، اور جو آج تک پی ڈی ایم کے مقاصد ہیں، تو ان مقاصد سے انحراف پیپلز پارٹی نے کیا، اور اب تو وہ حصہ ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کا. میں آج بلاول صاحب کی بات بھی سن رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم وہ فیصلے کر رہی ہے جس سے اپوزیشن کو نقصان پہنچ رہا ہے. اپوزیشن کو سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے سے پہنچا ہے جب انہوں نے حکومتی بینچز سے اور باپ سے ووٹ لے کر اپنا اپوزیشن لیڈر بنایا. گویا آپ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. نہیں دیکھیے، بات سننے کی میں نے بات کی تھی، یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو جس کے برعکس شامی صاحب وہ بات کرتے ہیں کہ شاید کوئی نقصان مسلم لیگ نون نے پہنچایا ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ استعفوں کے اوپر جب ڈیڈ لاک ہوا پی ڈی ایم کے اندر، تو اس کی ایک پریس کانفرنس اسی وقت آ کر مولانا صاحب نے کی، اور جس میں میٹنگ میں زرداری صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں بھی جو گفتگو کی. لیکن اس کے بعد بھی جو جماعتیں تھیں ان کا جو کانسلٹیشن تھی اور ان کے الائنس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر مزید کانسلٹیشن کر دیتے ہیں استعفوں کی. لیکن ایک دم پورے کے پیپلز پارٹی کے اپنے ممبران سرپرائز تھے جس دن صبح پورا وفد گیا چیئرمین سینٹ کے دفتر اور وہاں باپ پارٹی سے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. تو یہ نقصان پہنچایا جس میں وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس کس بیس پر بات کر رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ ہے پنجاب کے اندر؟ نہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے، ان کا یہ خیال ہو کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی بغاوت کر سکتا ہے، اس سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. ایسی بات ہو سکتی ہے، ممکن ہے. اس کے علاوہ ایک عملی مثال تو ہمارے سامنے مریم صاحبہ موجود ہے نا، جس طرح سے یوسف اظہر گیلانی صاحب کا پہلے قومی اسمبلی میں انتخاب ہوا، پھر اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا. تو عملی طور پر تو انہوں نے کر دکھایا. یوسف اظہر گیلانی صاحب کا جو انتخاب ہوا اس میں میجورٹی ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، اور یہ جو اگر کوئی نو کانفیڈنس کی بات کرے الائنس بنا کر تو وہ مسلم لیگ نون ہے اس پوزیشن میں. لیکن پاکستان کی تاریخ 72 سال کی اس بات کی گواہ ہے. شامی صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر کون سا نو کانفیڈنس پاکستان کی تاریخ میں آج تک کامیاب ہوا ہے. ہاں کوئی پولیٹیکل الائنس ہو جائے، پولیٹیکل الائنس، اور وہ بھی کیسے پولیٹیکل سچویشن ایوالو ہوتی ہے، اس کے اندر پارٹی کے اندر مشورہ ہوتا ہے، پارٹی کے صدر کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، پارٹی کی رائے کے مطابق. تو پھر گیلانی صاحب کیسے منتخب ہو گئے؟ پیپلز پارٹی کی ریاکشن اور پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون فیصلے نہیں کرتی. مریم صاحب پھر گیلانی صاحب پھر کیسے منتخب ہو گئے؟ آپ جو جواز اور دلائل دے رہی ہیں نو کانفیڈنس کے حق میں، گیلانی صاحب وہ پھر کچھ جادو کی چھڑی تھی کوئی؟ نہیں جی، میں آ رہی ہوں اسی بات پہ. گیلانی صاحب جب الیکشن لڑے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے تو اتنے ہی ووٹ دیے جتنے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے. اس کے بعد جو گیلانی صاحب کی ایک اپنی شخصیت ہے، انہوں نے اگر حکومتی بینچز سے ووٹ مانگے تو انہوں نے مانگے اور انہوں نے مانگ کر ووٹ اپنے ٹوٹل پورے کیے. لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون نے اتنے ہی ووٹ دیے گیلانی صاحب کو جتنے ووٹ مسلم لیگ نون کے موجود تھے. اور آپ کو یاد ہوگا نہیں، یہ بات درست ہے آپ کی. ظاہر ہے انہوں نے پی ٹی آئی سے ووٹ لیے
تو اب بلاول یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ووٹ توڑ سکتے ہیں پنجاب میں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہ تنقید ہوئی کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن کے اندر پنجاب کے اندر سیٹلمنٹ کر لی ہے جی. ہم بھی ہمارے پاس 21 یا 22 ووٹ زیادہ تھے. اگر ہم نے بھی لوگوں وہاں سے ووٹ مانگ کے لوٹے بنا کر اس میں ایڈ کر دیتے تو ہم سینٹ کے اندر ایک نشست اور لے سکتے تھے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اتنی نشستیں لی جتنے ووٹ ہماری ان نشستوں کے مطابق پنجاب کے اندر موجود تھے. ٹھیک. اچھا, پی ڈی ایم کا کل سربراہی اجلاس ہے, اس میں کیا شہباز شریف صاحب شریک ہو رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ آ رہے ہیں, کیا ایجنڈا اس اجلاس کا, کچھ آگاہ کریں گی آپ؟ جی, سربراہی اجلاس کا ہمیشہ سے ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ لندن سے جوائن کرتے ہیں. جب شہباز صاحب جیل میں تھے تو مریم صاحبہ جوائن کر رہی تھی, اور اب شہباز شریف صاحب صبح اسلام آباد آ رہے ہیں, وہ سیشن میں بھی جائیں گے اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. بہت بہت شکریہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. تو دیکھیے, یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے باوجود ہوا ہے, یہ نہیں ہوا. آپ مرزا اسلم بیگ جو ہیں ان کی یادداشتیں شائع ہوئی ہیں ابھی حال ہی میں. جی ہاں, اقتدار کی مجبوریاں پی ڈی ایف میں بھی اب تو لوگوں نے وائرل کر دی وہ کتاب. وہ کتاب جو ہے بڑا دلچسپ ہے. ہمارے دوست ہیں کرنل اشفاق حسین, انہوں نے اسے مرتب کیا ہے, ان کے انٹرویوز لیے اور کئی ماہ کی مسلسل کاوش کے بعد. تو بڑی پڑھنے کے لائق کتاب ہے, لیکن اور دھڑا دھڑ بک رہی ہے, کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اس کے. مگر آپ یہ دیکھیں, مرزا اسلم بیگ جب چیف آف آرمی سٹاف تھے اور مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی بڑی تھن میجورٹی تھی, اور ان کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش ہوئی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی, اور تمام ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا. تو یہ جو کہنا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا, وہ چاہے بھی تو بعض اوقات نہیں ہوتا. ٹھیک, تو اس کا مطلب بلاول جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن تو ہے نہیں. بلاول جو بات کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ گھات لگانے کی بات کر رہے ہیں, کوئی نقب جیسے انہوں نے کچھ لگائی ہوئی ہے. ہاں, اچھا, یہ جو بلاول کی سیاست ہے, جو وہ جتنے پرعزم دکھائی دیتے ہیں, جس کامل یقین کے ساتھ وہ بار بار یہ مشورہ اب بھی دے رہے ہیں, اور پھر ان کی پارٹی میں بلوچستان سے بڑے بڑے نام شامل ہوئے ہیں. تو ہم نے رابطہ کیا جناب نذیر لغاری صاحب سے, سینئر صحافی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر باقی جماعتوں کی طرح گہری نظر رکھتے ہیں. لغاری صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر نو کانفیڈنس فیل ہو جائے تو پھر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی تو دیدی نہیں ہوتے ہیں نا. وہ بھی دیدی نہیں ہوتے, تو وہ پھر جو اپوزیشن کی ہوا تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. نہیں, پھر تو وہی شعر آتا ہے نا, اگر وہ ہار جائیں تو پھر وہ کہا جاتا ہے نا, اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو تیری پیا. بس پھر ایسا آسان کام نہیں ہے یہ. لغاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بلاول اس حد تک پورے اعتماد کیوں ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر آئے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس کو ہم 3 چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے تو شاید اس بات کہنے میں وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی طرف یا نہیں جاتے ہیں. لیکن 2-3 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک پٹیشن جاتی ہے سپریم کورٹ میں کہ ملک کے نظام کو پارلیمانی سے صدارتی کر دیا جائے. تو سپریم کورٹ میں اس کی باقاعدہ ایڈمیشن ہوتی ہے اور اس کی تاریخ مقرر ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اس کو ہم غاری صاحب, پہلے تو رجسٹرار آفس نے تو اس کے اوپر آبجیکشن لگا دیا, لیکن پھر وہ آبجیکشن جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا. حالانکہ یہ درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد ہونی چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایڈمیشن ہوتی ہے اور اس کی سماعت ہوتی ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, اس کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے. رجسٹرار آفس کو جرمانے کے ساتھ واپس کرنا چاہیے. وہ جانتا ہے رجسٹرار آفس بھی, اور رجسٹرار آفس نے تو واپس کر دی تھی, اب تو چیمبر میں اس کو قبول کر لیا گیا کہ سماعت ہوگی اس کی. ہو سکتا ہے جرمانہ اب بھی ہو جائے. میں نہیں سمجھتا ہوں
इसको अगर सीरियस लिया जाना था तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हो सकता था। काबिल एहतराम है, मुल्क के अंदर इंसाफ का आखिरी इदारा है, तो उसकी तरफ से तो ये होना चाहिए था। ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि आइन के अंदर किसी किस्म के पैराग्राफ, किसी आर्टिकल, किसी सेमीकोलन, किसी कॉमा, किसी फुल स्टॉप, किसी लफ्ज को, किसी हर्फ को इधर से उधर ये तो लगाए साहब हो गया आपका एक नुक्ता। आप 3 निकात बता रहे थे पीपल्स पार्टी के इस्तेमाल के हवाले से। मैं अर्ज करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आज एक मुतालबा सामने आया है हुक्मरान जमात का, और हुक्मरान जमात ये कह रही है कि 8वीं तरमीम को हम खत्म करना चाहते हैं। नहीं, 18वीं तरमीम को, 18वीं तरमीम को हम खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करेंगे? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट कैसे एडमिशन कर रही है एक ऐसी पिटीशन का जिसकी समाअत या जिसके बारे में उन्होंने एक फुल स्टॉप भी चेंज नहीं करना है, तो उन्होंने एडमिशन की है। अच्छा, अब ये दूसरी बात है, उनके पास है ही नहीं तरमीम करने का कोई इख्तियार, या तरमीम करने के लिए अक्सरियत ही नहीं है। आपका ख्याल है कि 18वीं तरमीम अदालत में चैलेंज हो सकती है? 18वीं तरमीम को अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है, या कोई और तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है। मैं उस तरफ आता हूँ। तीसरी बात बता दूं। तीसरी बात यह है कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ सकते हैं। अब इन 3 चीजों को मिलाकर हम बिलावल के स्टेटमेंट को देखते हैं तो क्या खुलासा निकलता है? फिर बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। इनके पीछे कौन है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है जो ये चाह रही है कि आइन में तरमीम हो जाए और तर्ज हुक्मरानी जो है वो पार्लिमानी की जल्द सदारती हो जाए, या ये इमरान खान की मंशा है, या किसी और की मंशा है, या इदारा जाती किसी इदारे की मंशा है, या इनफरादी तौर पर किसी शख्स की मंशा है। हमें ये देखना होगा। शायद खाकान अब्बासी साहब का इंडिकेशन क्या है कि नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं, तो इसका पस मंजर क्या है? हुक्मरान जमात ये कह रही है कि हम जो है 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं, और ये भी सुना जा रहा है कि उसके अंदर वो 52B किस्म का फार्मूला भी दोबारा लगाया जाना मकसूद है, और साथ में ये कि प्रेसिडेंशियल अख्तियारात कम अज कम उतने हों जितने परवेज मुशर्रफ के पास थे या जितने जनरल जियाउल हक के पास थे। इस तरह के सदारती ये तो हो गया सर एक मंजरनामा। आप जरा मुख्तसर ये फरमाएं, इसको जरा जोड़े न जी। इन नुक्तों से क्या नतीजा क्या निकाला आपने? मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर हुक्मरान अशराफिया में इस तरह की कोई बात है तो क्या इस तरह की नहीं हो सकता है कि इनके आपस में राब्ते हुए हों जनाब मियां नवाज शरीफ के और बिलावल के या आसिम जरदारी साहब के? एक दूसरी बात यह है कि ये साबित किया जा चुका है कि हुक्मरान जमात के अंदर बहुत बड़ा डेंट भी मौजूद है, और इसी कौमी असम्बली से यूसुफ रजा गिलानी कामयाब भी हो चुके हैं। तो इतनी गंभीर सूरत हाल है कि ख्वाहिश किसकी है ये सामने नहीं आ रहा है, कि कौन ये चाहते हैं कि आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज करके पार्लिमानी की जगह सदारती किया जाए, और उसको एडमिट किया जा चुका है और उसकी समाअत की जाने की बात हो रही है। लगाई साहब ये फरमाइएगा, जो बलूचिस्तान से कदावर शख्सियात ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है वो महज इत्तफाक है या वो वक्त से पहले वक्त को भांपा गया है? नहीं, वो तो ये फैसला तो उस वक्त हो चुका था जब इन्होंने अलहदगी का ऐलान किया था, और उस वक्त उन्हीं दिनों में जब पीडीएम का इजलास हुआ था, जब ये इजलास हुआ था, जब ये तय हुआ था कि इन्होंने अलग होना है और अलग होने का फैसला किया गया था PMLN ने, तो ट्विटर पर जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने 2 लफ्जों का ट्वीट किया था, और उसमें सिर्फ ये कहा गया था जिए भुट्टो। ये जनरल अब्दुल कादिर बलोच का अपना ट्वीट था, और उन्होंने कहा था जिए भुट्टो। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हम ख्याल थे उस वक्त, जो PMLN में थे, जो नेशनल पार्टी में थे, जो BNP में, इवन मेंगल साहब की पार्टी के लोग, वो भी आकर शामिल हुए हैं। अब ये दूसरा बाप बन रहा है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी दूसरी बन रही है, या एक और चीज सामने आ रही है कि अब ताकत का तवाज़ुन दूसरी तरफ होना चाहिए। ठीक। फिर ये कि हमारे यहाँ प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर भी खेल रहे होते हैं, कहीं और भी खेल रहे होते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि ये खेल कहाँ पर किस सतह पर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नज़ीर। चौथी बात और भी हमें देखनी है कि आप दुनिया में आइसोलेट हो चुके हैं,
آپ کو کہا گیا جناب دروازہ بند ہے, آپ اندر نہیں آ سکتے ہیں, آپ سیکورٹی کونسل میں بیٹھ کر بحث میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. افغانستان پر بات ہو رہی ہے. اب 40 سال سے ہم خاک چھان رہے ہیں, ہم پھاڑ چھونک رہے ہیں, اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ ادھر آنے کی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ سر, وقت کی قلت ورنہ موضوع پہ مزید بات ہوتی ہے. آپ سے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ ایک رائے ہے سر, ایک آپ کی رائے ہے, اور ایک رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی خاموشی سے اس رستے پر چل رہی ہے جو رستہ قبول عام ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ لغاری صاحب نے یہ بات تو جہاں بات ختم کی ہے, یہ سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کو داخلے کی اجازت نہیں ملی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سلامتی کونسل کا رکن نہ ہو اس کو کنسنسس کے ساتھ ہی مدعو کیا جا سکتا ہے یا اجازت دی جا سکتی. ایران کی بھی خواہش تھی کہ وہ اجلاس میں شریک ہو, اور پاکستان کی بھی خواہش تھی. پاکستان نے درخواست بھی کی تھی ایران پر, ہاں تو انہوں نے درخواست کی تھی, ایران نے بھی کی تھی. ایران پہ شاید امریکہ کا اعتراض تھا اور پاکستان پر بھارت کا تھا. تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ لابی کرتا, وہ لابنگ کرتے, جو 5 بڑی طاقتیں ہیں ان سے بات ہوتی, چین سے, روس سے, اور راستہ ہموار کیا جاتا. یہ یہاں آپ وہاں تو داخل ہو نہیں سکے, اور یہاں سیاپا کر رہے پریس کانفرنس کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کر رہے. یعنی ایک تو جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں مسٹر پریس کانفرنس, ہر وقت پریس کانفرنس. ایک بریک لے لو. ہمارے جو سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں نیشنل سیکورٹی, وہ بھی پریس کانفرنس. ایک بریک لے لو, یہ بھی پریس کانفرنس. چلے میں ایک بریک لے لوں نا, وہ پریس کانفرنس کے اوپر بات کرتے ہیں, افغانستان کی صورتحال کے اوپر بھی, اس پر بھی. ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامی صاحب, پاکستان کے پہلے وزیراعظم جناب لیاقت علی خان شہید کی جو آل اولاد ہے وہ کس کرب میں مبتلا ہے, اس پہ آپ نے کئی دفعہ توجہ مبذول کروائی ہے حکمرانوں کی. آج نوابزادہ احسن علی خان صاحب جو کہ پڑپوتے لگتے ہیں پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان شہید کے, وہ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیے یہ قصہ ہے کیا؟ اب بتاتے ہیں. نوابزادہ لیاقت علی خان کے جو بیٹے ہیں اکبر لیاقت علی, ان کی 2 بیویاں تھیں, 2 شادیاں تھیں نا. ان کے ایک بیٹے یا نوابزادہ ولایت علی خان, وہ لاہور میں یہاں تھے اور سٹی مسلم لیگ لاہور کے صدر رہے برسوں. اور ان کے ایک بیٹے جو ہیں وہ باقاعد حیات ہیں, اکبر لیاقت, اور اس وقت بیمار ہیں, ان کا ڈائلسس ہو رہا ہے. اور ان کے لیے ہم نے گزارش بھی کی تھی, مرتضیٰ وہاب صاحب کا پھر میسیج بھی آیا, پھر ہمارے محمود شام صاحب نے کالم بھی لکھا, کچھ دوسرے دوستوں نے بھی توجہ دلائی. تو سندھ حکومت نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی خبر گیری کرے گی اور ان کے علاج کے اخراجات جو ہے وہ اٹھائے گی. اب یہ جو ہیں ہمارے نوابزادہ ولایت علی خان, نوابزادہ لیاقت علی خان کے بیٹے, ان کے پوتے ہیں یہ نوابزادہ احسن علی خان. تو یہ انہوں نے مجھے کہا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ جو سندھ حکومت اکبر لیاقت علی کا علاج کرا رہی ہے اور دوسرے جو وعدے کیے جا رہے ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا حق ہے وہ تو ہمیں دے دیں. وہ کیوں نہیں ملا اور حق کیا ہے ہماری؟ اب بتائیے جناب نوابزادہ صاحب, آپ کے کتنے یعنی یونٹ باقی ہیں, کوئی کلیم جو ہے آپ کا زمین ملی اس کے اوپر؟ شامی صاحب, پہلے تو آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ اتنی عزت دیتے ہیں اور ہمیشہ ہماری پرابلم سالو کرنے کے لیے جو ہے میرے لیے ہم ہمیشہ ہوتے ہیں. شامی صاحب, ہمارے کچھ 254 یونٹس ہیں شہری جائیداد جس میں ملنی چاہیے. جی 254 یونٹس ہیں, 254 یونٹس ہیں. ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں لڑتے ہوئے, کبھی ایک عدالت, کبھی دوسری عدالت, کبھی تیسری عدالت. بالکل شامی صاحب, بالکل. کبھی ایک الاٹمنٹ ہو گئی, پھر اس میں قبضہ ہو گیا, کوئی اس کے کینسل ہو گئی, کبھی پھر دوبارہ ہو گئی. آپ کو ابھی تک زمین نہیں ملی جی. ہماری 4 جنریشنز, لیاقت علی خان کی والدہ, ان کی بیوی, ان کا بڑا بیٹا, میرے والد صاحب, 4 جنریشنز ختم ہو گئی ہیں. ہمیں ہمارا حق نہیں ملا. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کچھ فائنینشیل ایڈ دے دیں, ہمیں کوئی مراد دے دیں, نہ ہم نے لی ہے نہ ہم چاہتے ہیں لینا. آپ کی پھپھی جو تھیں جی میرے پاس آئی تھی, جی آپ بھی ساتھ تھے؟ جی نہیں, میں اس دن نہیں تھے. اچھا. جتنی انہوں نے مجھ سے گفتگو کی میں خود آپ دیدہ ہو گیا کہ جو ایک تقریباً
ایک پورا گاؤں ان کا تھا کرنال میں، یہ سینکڑوں مربع اراضی کے مالک تھے، اور یہاں آ کر نواب تھے، نواب اور نواب ہیں، ہاں جی، اور یہاں آ کر جو حشر ہوا ہے، آپ کے کتنے اب چچا تایا زندہ ہیں اس وقت؟ میرے جی 3 تایا ہیں جو زندہ ہیں، اور ان کے پاس بھی وہ کہیں اسی طریقے سے ہمیں پہلے تو لیاقت علی خان نے کچھ لیا ہی نہیں تھا، جو تھوڑا بہت ہمیں کچھ ملا یا ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل رہا. تو پھر آپ بتائیے مسئلہ کہاں ہے؟ شامی صاحب بورڈ آف ریونیو کے اندر ہے. میں چیف سیکرٹری پرانے جو ہیں ان سے بات کی، میں ان کو لے کے گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس کئی سال پہلے، انہوں نے حکم جاری کیے، نہیں تو پھر وہ کاغذات یہ برآمد تو طے کر لینا. آج ہم چونکہ آنر ہیں، خود بیٹھے ہیں نوابزادہ صاحب، کہ ہم نے اپیل کس سے کرنی ہے؟ کہاں آپ کا مسئلہ حل کون کرے گا؟ سر چیف منسٹرز کے پاس ہم ہو آئے ہیں، گورنرز کے پاس ہم ہو آئے ہیں، چیف سیکرٹریز کے پاس ہم ہو آئے ہیں، عدالتوں کے دروازے آپ کا عدالتوں کے دروازے ہم نے کھولے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ چلے ہمیں تو رگڑ رہے ہیں اور ہمیں ذلیل و خوال ہم ہو ہی رہے ہیں، ہمارے علاوہ اور جو لوگ ہیں کلیمنٹس ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. چلو ان کو آپ یہ بتائیے کہ اس کا چیف سیٹلمنٹ کمشنر جو ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے. ممبر جوڈیشل ہیں 7، جو ممبر جوڈیشل 5 ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے، یعنی یہ جو بورڈ آف ریونیو انہوں نے آپ کو زمین الاٹ کرنی ہے جی لاہور شہر کے اندر، شہری زمین. جی شہری زمین کریں گے، ہم بتا بھی دیں گے، زمین بھی میں نے ڈھونڈی ہوئی ہے، کرنے کا نام تو کوئی بات نہیں سن رہا. اب یہ سزا ان کو مل رہی ہے، پاکستان بنانے کی سزا ہے. اب رد عمل میں تو یہی کہا جائے گا دل برداشتہ اور کیا کہا جائے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کوئی شرم ہوتی ہے نا، کوئی حیا ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان بنانے والوں کی آل اولاد کے ساتھ یوں یعنی جو وہ لیاقت علی خان جو اپنی سینکڑوں ایکڑ اراضی چھوڑ کر پاکستان آ گئے، اور جب رخصت ہوئے تو چند ہزار روپے کا بینک بیلنس تھا، اور جن کی بیگم جو تھیں ان کو حکومت نے پھر مکان دیا رہنے کے لیے، الاٹ نہیں کیا مستقل، اور پھر ان کا پینشن مقرر کی، پھر وہ سفیر ہوئی رانا لیاقت علی خان، ان کی دوسری بیگم یہاں رہی. آپ مجھے بتائیں کہ ان کے چند یونٹ جو ان کے ہیں اس کی زمین نہیں مل رہی. آپ کوئی عثمان بزدار صاحب سن رہے ہیں تو وہ سن لیں، وزیر اعظم عمران خان سن رہے ہیں تو وہ سن لیں، اور ڈاکٹر عارف علوی جو ہے جو اکبر لیاقت علی خان کی مزاج پرسی کرنے بھی گئے تھے، اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو وہ سن لیں. کوئی تو مسئلہ حل کرے، کوئی تو کسی کی نیند تو اڑے، کسی کا چین جو ہے وہ تو چھنے، کوئی تو کچھ کرے کہ ان لوگوں کو یہ چند گز کی زمین ہے وہ تو ان کو دے دیں. کرائے کے مکان میں یہ رہ رہے ہیں، اور ان کے باقی جو عزیز و اقارب بھی، ان کے پڑپوتے جو ہیں. بالکل یہ اپیل کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کئی بار پروگرام کے پلیٹ فارم پر اس معاملے کو ہائی لائٹ کر چکے تھے، کبھی مزاج پرسی کے لیے طبیعت کے معاملے، سینئر ممبر ہیں بورڈ آف ریونیو کے، یا پھر ان کو جو کلیمنٹس ہیں یہ 254 بابر تارڑ، وہی سن لیں. چلیں کوئی سن لے، آپ نے اتنے کوئی تو سنیں، ایسا ہو کوئی نامہ بر ویسے تو ہمارے جو بات ہماری سن سکے، سن کے یقین کر سکے، جا کے انہیں سنا سکے. ویسے تو ہمارے پروگرام میں جب بھی کوئی سیاسی رائے آپ پیش کرتے ہیں یا خبر ہم دیتے ہیں تو کسی کو اگر پسند ہے تو داد دیتے ہیں، نہ پسند ہے تو فوراً شکایت کی جاتی ہے. اتنے بیریا ٹاؤن بن گیا اس ملک میں، لیک سٹی بن گیا وقت بھی ختم اس ملک میں، جناب لوگوں نے زمینیں بیچ بیچ کے ارب پتی ہو گئے، لیکن اور ان کے لیے کچھ، ان کے پاس بھی چند کنال زمین نہیں ہے. بریک آ گئی ہے. جیسے آپ پسندیدگی یا ناپسندیدگی اظہار کرتے ہیں پاکستان بنانے والے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. ایسی امید ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس معاملے پر بھی غور کرتے ہوئے رابطہ کریں گے. ناظرین یہاں ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. خبر کی دنیا